मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आपको खुश आमदीद कहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ हमारे आज के मेहमान जी, मेरी मुराद है सैयद सरवर हुसैन साहब से। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है सर। जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमारे जो मेहमान हैं प्रोफेसर सरवर हुसैन साहब हैं। ये किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद यानी सऊदी अरब में तकरीबन 24 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेहतरीन तर्जुमा निगार हैं। इन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में शायरी भी की है और बहुत ही खूबसूरत इनके तराजिम हैं। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू होती रहेगी। मैं सबसे पहले एक बार फिर से सईद साहब आपका इस्तकबाल करता हूं। आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने जी। बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपको खुश आमदीद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास करके मुबारकबाद देता हूं तहरीक बक़ाए उर्दू का कि ये इतना बड़ा काम कर रही है और उर्दू के अशात के लिए, उर्दू को मुश्तहिर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और उर्दू वालों को सुनने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए ये एक बहुत ही मुफीद और सूदमंद काम है। अल्लाह ताला तरक्की दे इसमें और आपके आज़म को और आपके अमल को अल्लाह ताला और जिला बख्शे। मैं तो एक हज़ारों तराजिम कर रहे हैं लोग, मैं भी उनमें से एक हूँ। तर्जुमा तो सारी दुनिया में हो रहा है। मैं किसी ख़ास अहमियत का हामिल नहीं हूँ, कोई मुमताज़ शख्सियत नहीं हूँ। करीब 40 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं मगध यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में था 1981 से 88 तक। फिर मैं 88 में चला आया जामिया मिलिया इस्लामिया। वहाँ मेरे दोस्त रहे अनीसुर रहमान साहब जो अभी रेख्ता में हैं। जी जी। और भी लोग थे। तो बहुत अच्छा। मैं इस हवाले से बात करूंगा अभी कि आपका इब्तदाई तालीमी और तरबियती सफ़र कहाँ कब शुरू हुआ। बहरहाल मैं अपने तमाम मुंतज़मीन और बिलखुसूस अपने सरपरस्त आला सैयद फ़ारूक बुखारी साहब की जानिब से भी आपको खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम और दुआ आपको बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं। मैं आपका बस नाम गिनता चलूँगा। ज़ुबैर इकबाल साहब, अशरफ अली, फ़ारूक शेख साहब, डॉक्टर सुनील दत्त धर साहब, वसीमुर रहमान साहब और मोहम्मद शाह आलम साहब, सलमा सनम साहिबा जो हैं हमारे साथ बनी हैं, सैयद सलीम बुखारी साहब हैं अलीगढ़ से। तो ये सारे नाज़रीन और सामीन, सैयद आसिम रऊफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो आज हमारे मेहमान आपके रूबरू हैं, इन्होंने कह भी दिया है गुज़श्ता 40 साल से ये इल्म अदब से जुड़े हैं। बहुत सारी इनकी काविशें, कोशिशें जो हैं अदब में मैं कहूँगा कि इजाफे का सबब बनी हैं। ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन सरवर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त तो रियाद में हैं, सऊदी अरब में हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपका इब्तदाई तालीमी और तरबियती सफ़र जो है, वो तमाम मराहिल जो हैं, वो कहाँ से कब आपने तय किए हैं और आज आप सऊदी अरब पहुँचे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल ताल्लुक़ मेरा पटना से है, बिहार। वहाँ पटना यूनिवर्सिटी से मैंने 1979 में मास्टर्स किया, इंग्लिश में किया मास्टर्स, फिर पीएचडी किया वहीं से, और फिर 1981 में वहीं ओरिएंटल कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था वहाँ, तो वहाँ 1981 में इंग्लिश के शोबे से जुड़ गया। वहाँ 1988 तक रहा, 1988 तक। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया तकर्रुर हो गया मेरा और वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में रहा और वहाँ पढ़ाता रहा। और उसके बाद 1996 में जनवरी में चला आया सऊदी अरब, किंग सऊद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में। वहाँ अब तक हूँ। वाह, बहुत खूब। और आपसे ये मुलाकात का जो मैं कहूँगा कि सबब बन पाया है, और शुक्र है कि वो भी हमारे इस दरमियान में है, सलमा सनम साहिबा। ये तहरीक का यकीन जानिए एक बहुत ही अहम और मैं कहूँगा कि बुनियादी रुकन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी सरगर्मियों में इनका ताउन हमारे साथ रहता है। मैं उनका भी इस प्रोग्राम में खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए ये भी जानना चाहूँगा कि ये तो आपने
انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے پوری زندگی کا ایک نچوڑ جو ہے مگدھ اور یہاں یعنی ہم کہیں گے کہ ہندوستان پٹنہ سے سعودی عرب تک پہنچا دیا. شکریہ سید خورشید صاحب, یہ بھی آپ کو سلام اور دعا سے نواز رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بیچ میں چونکہ آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ انگریزی والوں کی بہت ساری ٹرمینالوجی ہیں, بہت ساری ایسی اصطلاحات ہیں جو اردو والے اپناتے ہیں, یعنی وہاں وہ ساری چیزیں میں کہوں گا کہ پرانی ہو جاتی ہیں, تب جا کے اردو والوں کے ہاں وہ نئی ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ نہ صرف اردو کے شاعر ہیں یا اردو میں لکھتے پڑھتے رہے, یہ ساری انگریزی میں آپ نے اس انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو ادب کو بھی یعنی میں کہوں گا کہ زندہ رکھا. اس میں بھی آپ نے بہت ساری تخلیقات جو ہیں منظر عام پر لا کر ہمارے ادب کا بہت سارا سرمایہ جو اس میں اضافہ کیا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا محترم کہ انگریزی یا اردو اب تک آپ کی جو تخلیقات ہیں, جو کتابیں ہیں, چاہے وہ تراجم کے اعتبار سے ہوں یا آپ کی اپنی تخلیقی قوتیں ہوں, وہ کون کون سی ہیں اور کس کس نوعیت کی ہیں, تاکہ آج ہم یہ بھی جان پائیں کہ انگریزی والے اردو میں کتنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. جی. دراصل ہوا یہ کہ انگریزی سے میرا تعلق گھر سے جڑا ہوا ہے. میرے والد سینئر ایڈوکیٹ تھے وہاں پٹنہ ہائی کورٹ میں, لیکن وہ انگلش میں ماسٹرز کیا تھا, گولڈ میڈلسٹ تھے وہ. اور میرے چچا تھے سید شاہ جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ, وہ کیمبرج یونیورسٹی کے طالب علم تھے, 9 سال وہاں رہے, ٹرائپوز وغیرہ کیا اور فلسفی میں اور لٹریچر میں. تو ان سے تعلیمات حاصل ہوتی رہی مجھے انگریزی سے اور اردو سے. وہ فارسی بھی جانتے تھے یہ لوگ اور باضابطہ گفتگو کرتے تھے, تو ادب سے گھر سے تعلق رہا اور معلومات حاصل ہوتی گئیں, علم ملتا گیا. اس کے بعد میں یونیورسٹی میں رہا تو وہاں بھی کچھ لکھتا رہا. چنانچہ میں بی اے آنرز میں تھا تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ میں پٹنہ کالج سے باہر نکلتا تھا تو دیکھتا تھا کہ وہاں چائے پان کی دکانیں تھیں, اس پہ شیشے لگے رہتے تھے. تو نوجوان لڑکے نکل کر کے وہاں سے وہ کنگھیوں سے اپنے بال سنوارا کرتے تھے. تو میں نے ایک آرٹیکل اس پر لکھ دیا. وہ وہاں کا اس وقت اخبار تھا, اس میں سیٹلائٹ تو سرچ لائٹ تھا اخبار اس میں. تو اس اخبار میں وہ نکل گیا تھا آرٹیکل روڈ سائڈ رومیوز کے نام سے. روڈ سائڈ رومیوز. تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ صاحب یونان میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے یونان میں کی سڑکوں میں, روم کی سڑکوں میں کیا ہوتا تھا کہ سورما جو تھے نوجوان لڑکے سب تلوار لے کے گھومتے رہتے تھے, اور جب کسی دوشیزاؤں کو دیکھتے تھے, لڑکیوں کو دیکھتے تھے, وہ تلوار بازی شروع کر دیتے تھے. تو میں نے کہا کہ دور جدید میں ہندوستان میں تلوار چھوٹی ہو گئی ہے, وہ کنگھی بن گئی ہے. کیا ہوا. تو اس پر میں نے ایک پوئم بھی لکھی تھی, لک اینڈ سائی اگین. تو وہ شروع وہاں سے ہوا لکھنا, کچھ لکھتا رہا اور ہمت نہیں ہوتی تھی پبلش کرنے کی. بس کیا لکھوں, کیسا لکھوں, پتہ نہیں, اچھا لگے نہ لگے, تو کچھ پبلش نہیں کرتا تھا. بی اے میں بھی یہی رہا, ماسٹرز میں بھی یہی کیا, پی ایچ ڈی میں بھی کچھ نہ کچھ لکھتا رہا. اور اس کے بعد جب میں جامعہ ملیہ آیا تو احسانات ہیں مجھ پر جناب گوپی چند نارنگ صاحب کی کہ وہ انسائکلوپیڈیا آف انڈین لٹریچرز وی جارج کے ساتھ وہ بنا رہے تھے 3 والیوم میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سرور میاں آپ چونکہ بہار سے آئے ہیں تو آپ ذرا شاد عظیم آبادی پر انگریزی میں لکھیے اور ولی دکنی پر لکھیے آپ. تو چنانچہ انگریزی میں شاد عظیم آبادی اور ولی دکنی پر لکھا, اور اس کے بعد ان کے کچھ اشعار کا میں نے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا, تو یاد نہیں اتنا زمانہ ہو گیا, وہ چھپی. اس کے بعد میں جس شاعر پر میں نے پی ایچ ڈی کی تھی, اسٹیفن اسپینڈر, 1930 کا شاعر تھا وہ, تو میں نے اس کی نظموں کا بھی ترجمہ منظوم کیا جو کہ جامعہ کے رسالے میں چھپا تھا. تو وہ سفر وہاں سے ہلکے ہلکے شروع ہوا. اب جب یہاں آیا سعودی عرب تو معلوم ہے آپ کو کہ جب صاحب سعودی عرب جو لوگ آتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ آئی ایم گوئنگ looking for greener pastures in a desert land.
میں صحرا میں بہار کی تلاش میں جا رہا ہوں. وہ بہار کا کچھ اور، بہار کا معنی کچھ اور تھا. تو میں نے کہا وہ صحرا. تو 7-8 سال تو یہاں بالکل خاموش رہا. اور اس کے بعد پہلی کتاب صاحب جو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ وننگ ناولسٹ ہیں اردو کے، اور جن کی 2 گز زمین ناول جس پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری کچھ کہانیوں کا ترجمہ کر دیجئے. تو ایشز ان دا فائر کے نام سے، ایشز ان دا فائر، تو وہ 2010 میں 2010 میں ایک کتاب چھپی. ان کی کہانیوں کی کوئی 14 کہانیاں تھیں. دلی سے وہ کتاب چھپی. اس کے بعد میں نے ایک دوسری کتاب وہ لکھا ترجمہ 2011 میں، ڈسپیئرنگ وائسز. اس میں بھی میں نے، اب اس میں میری بات چیت ہو گئی اسلم فروخی سے کراچی میں، بڑے افسانہ نگار پاکستان کے. خالدہ حسین سے ہوئی بات چیت، تو ان لوگوں نے اپنی کہانیاں دی. اور پھر یہاں ہندوستان سے کچھ ان کا ترجمہ کر کے وہ 2011 میں کتاب نکالی. پھر 2013 میں ایک کتاب آئی دی ایسٹرن برو کے نام سے. تو اس میں اس زمانے قرۃ العین حیدر کی ایک کہانی تھی، فوٹوگرافر. وہ اس کا ترجمہ کیا. اور بھی کئی کہانیاں کلام حیدری وغیرہ کی، اور غیاث احمد، الیاس احمد گدی وغیرہ کی کئی کہانیوں کا ترجمہ کیا. تو قریب 12 کہانیاں تھیں. اور انتظار حسین کی ایک کہانی، ان سے باضابطے ہم نے اجازت، جن کہانیوں کا بھی ترجمہ کرتا ہوں اجازت نامہ لے لیتا ہوں. کیا بات ہے. تو اجازت نامہ مل گیا، وہ کہانی بھی وہ ترجمہ ہوگی. تو 2013 میں ایسٹرن برو آئی. پھر اس کے بعد میری انتظار حسین کی کون سی کہانی؟ انتظار حسین کی سادھو ایک کہانی. جی. اور اس کے بعد 2016 میں پھر کتاب آئی میری. 3 سال کام کرتا رہا، اور نیملیس لینز کے نام سے، بے نام گلیاں. نیملیس لین. نیملیس لینز. تو اس میں بہار کے جتنے رفتگان تھے ناول افسانہ نگار جو اب نہیں رہے تھے، تو ان قریب 14-15 چنا تھا ہم نے. ان پر ایک کہانی، ان کی کہانیوں کا ترجمہ کیا، وہ چھپا. اس کے بعد 2019 میں دا اسکیٹرڈ لیوز کے نام سے وہ چھپی. تو ابھی بہار کے جو لکھنے والے ابھی ہیں افسانہ نگار، اس میں بہت سے ہیں. مشرف عالم ذوقی بھی ہیں، شمیل بھی ہیں. تو ان سب کا ترجمہ کیا. اسی بیچ میں کیا ہوا کہ عبدالصمد صاحب نے کہا کہ صاحب میں اپنی 2 گز زمین جو انگریزی میں ترجمہ ہوئی تھی اور ساہتیہ اکیڈمی والوں نے ترجمہ کرایا تھا، تو میں اس پہ پینگوئن سے کرانا چاہتا ہوں. پینگوئن والوں نے کہا کہ بھائی وہ انگریزی ترجمہ مجھے منظور نہیں ہے، تو میں اپنے لوگوں سے ترجمہ کراؤں گا. چنانچہ پینگوئن والوں نے 3 آدمی کو چنا تھا کہ صاحب، اور سب کو قریب 10-10 پیج دے دیا تھا کہ صاحب ترجمہ کیجئے آپ لوگ. اس میں بھی ایک تھا. تو اتفاق سے انہوں نے مجھے چن لیا کہ بھئی آپ اس کا ترجمہ کیجئے. تو وہ ترجمہ کیا میں نے 2 گز زمین کا. وہ ابھی انہی کے پاس ہے، اور قریب مارچ اپریل مئی تک آئے گی وہ کتاب. پھر حسین الحق صاحب کی ناول جو ہے اماوس میں خواب، کیا بات، ڈریمز ان مون لیس نائٹس، اس کا ترجمہ کیا میں نے، انہوں نے دیا مجھے. وہ چھپ گیا ہے، وہ کتاب آنے والی ہے. اس کے بعد کراچی لاہور سے ایکس پبلیکیشن والوں نے مجھے کہا کہ صاحب انگریزی کی جو نوبیل پرائز وننگ ناولسٹ ٹونی موریسن، اس کی سانگ آف سولومن کا آپ ترجمہ اردو میں کر دیجئے. تو میں نے سولومن کے گیت کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، اور ابھی ان کے پاس ہے، دے چکا ہوں. ابھی مشرف عالم ذوقی کی مرگ انبوہ کر رہا ہوں، اور کوشش میں ہوں کہ سلمیٰ صنم کی بھی کوئی 12-14 افسانوں کو لے کے ان کا ترجمہ کروں، اور کچھ خود بھی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنے انگریزی افسانوں کی ایک کتاب نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، اور میں انگریزی میں نظمیں کہتا ہوں، قطعات کہتا ہوں. تو
اردو میں تو بہت کم ہے، بس اردو میں سمجھیے وقت گزاری کے لیے ویسے ہی لکھ لیتا ہوں، کچھ شاعر بہت نہیں ہوں۔ کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اتنا خوبصورت جو آپ نے اپنا ادبی سفر بیان کیا ہے، یقین جانیے کہ یہاں احساس ہو رہا ہے کہ دنیا مٹھی میں ہے۔ یہ محمد شاہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر میڈیا کا کمال ہے، ڈیجیٹل انڈیا، یعنی کہ آپ کی یہ شخصیت سے میرا بہت سلام ان زیادہ کو۔ متاثر ہوئے ہیں۔ مرزا عبد القیوم ندوی صاحب بہترین ہمارے مہاراشٹرا سے ہیں، پبلشر ہیں، وہ بھی آپ کو سن کے آج ضرور خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ میرا یہ سلام۔ اکثر و بیشتر کتابوں سے جڑے ہیں۔ وسیم الرحمان صاحب، اسی طرح سید سلیم بخاری صاحب، نیم لیس لائنز، جی ہاں بالکل، عاشق ملک صاحب، سلمہ صنم صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی عمدہ ادبی سفر ہے آپ کا۔ اور اس بیچ میں نصرت علی خان قاضی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خوش آمدید اور سلام آپ کو۔ بہت بہت ایک شکریہ، سلام السلام آیا تھا، علیکم۔ میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ سید خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت کنٹریبیوشن ہے آپ کا اردو کے حوالے سے۔ ایک رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں یہ بھی بہت اچھا انہوں نے کمنٹ کیا ہے۔ سعید عاصم رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورڈ ریڈیوز انٹو کوم، تلوار جو ہے یعنی کس طرح سے سکڑ گئی۔ بہرحال پروفیسر نجم بٹ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو سلام۔ میرا سلام مسرت جی۔ حسن جو ہیں یہ بھی آپ کو آداب۔ ڈاکٹر کلیم اعجاز صاحب کی میرا مرثیہ آداب نگاری پر بھی آپ روشنی ڈالیں، تو بہرحال اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ نے کام کیا ہوگا۔ جی۔ ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کی مرثیہ نگاری کے حوالے سے ہے کچھ؟ نہیں، ڈاکٹر کلیم عاجز کی مرثیہ نگاری پڑھا تو ہے ہم نے، لیکن اچھا، اس میں نے پر شاید کوئی کام کیا ہو تو اس لیے انہوں نے لکھا کام نہیں کیا۔ ہے۔ ریاض گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو جیلانی، میں گستاخی معاف، جیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا انتہائی سلام عمدہ اور علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ پرتیما سنہا صاحبہ آپ کو واہ واہ بہت خوب۔ اور ڈاکٹر سنیل دھر دت جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتہائی مفید گفتگو۔ فرحت جہاں صاحبہ ہیں، اسی طرح عبدالستار صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام پروفیسر سید سرور حسین کو مظفر پور بہار سے۔ تو بہت بہت بہار شکریہ، کی آپ بات کر رہے تھے تو بہار سے آپ کو خصوصی سلام آیا ہے۔ بہت بہت عابد حسین پرا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو سلام۔ اجے سنگھ ہمارے پروفیسر ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ آداب صاحب۔ بہرحال یہ سلاموں کا ایک سلسلہ ہے، میں نام اس لیے گن رہا تھا کہ ان کی موجودگی بھی ظاہر ہو۔ سب اس کو بیچ میرا میں آپ سلام۔ نے بہت بہت اس بیچ میں آپ نے یقیناً بہت طویل جو آپ نے سفر بتایا، وہ چاہے فوٹوگرافر کے حوالے سے ہو، سادھو کے حوالے سے ہو، دو گز زمین کے حوالے سے ہو، یعنی کہ یہ اردو کی وہ کہانیاں یا وہ کہانی کار جو ہیں، بہت ہی اچھا لگا کہ اس طرح کا بھی کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اکثر اردو میں لکھنے کے بعد خود بھول جاتے ہیں کہ اردو والے ہی اردو کی کہانیاں بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن اردو والوں کی کہانیاں پڑھ کے کوئی انگریزی والا ترجمہ کر کے یہ ایک اتنا بڑا کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو خصوصی یعنی مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، ادب میں ہیں، اس میں کہوں گا کہ سرمایہ کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اور بہت سارے آپ نے نام لیے، جیسے عبدالصمد کا لیا، شمائل صاحب کا لیا، ذوقی صاحب کا لیا، یہ سارے نام آپ اپنی جگہ، لیکن اس بیچ میں آپ نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہا کہ آپ خود بھی افسانہ لکھتے ہیں، تو میں افسانے پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ افسانے کی فن اور ٹیکنیک یہ ہماری گفتگو نہیں ہے، گفتگو ہے ہمارے تراجم کے حوالے سے، ترجمہ نگاری کی اہمیت، اس کا فن۔ اور لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک شاعر ہیں، کیونکہ شاعر سے جب تک شاعری کی بات نہ ہو تو بڑا ادھورا یا روکھا سا رہے گا، تو میں چاہوں گا کہ آپ نے خود بھی شاعری کی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اقبال جیسے شخص پر بھی، شاعر پر بھی کچھ نہ کچھ جسارت کی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا جب آپ نے یہ باتیں کی تھیں، چاہے شیکسپیئر کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو ایک ہم کہیں گے کہ کہانی یعنی شارٹ سٹوری ہو یا ناول کی باتیں جو آپ نے کی ہیں، اسی طرح آپ ذرا شاعری کی طرف بھی آئیں۔ شاعری میں کس کس کو پڑھا، چاہے وہ انگریزی میں ہو یا اردو میں، اور کس شاعر نے آپ کو زیادہ متاثر کیا اور کس پہ آپ نے لکھنا چاہا اور لکھا بھی ہے؟ میں اردو کے تعلق سے میں نے اقبال کو بہت پڑھا، غالب کو پڑھا، اقبال کو پڑھا، میر کو پڑھا۔ میں اب مانتا ہوں کہ شاید اردو والوں کو شاید کچھ ذرا برا لگے، لیکن میرا اپنا خیال ہے ناچیز۔ میں کوئی دیکھیے نہ کوئی بہت نامور نقاد ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں اور محنت کرتا رہتا ہوں، بس وہی ہے۔ تو میں نے جو پڑھا ہے، مجھے میر ذرا غالب سے نکلتے ہوئے شاعر لگے، حالانکہ الطاف حسین حالی نے
بالکل مہر لگا دی ہے غالب پر کہ اس سے بڑا شاعر ہو نہیں سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں نے غالب کو غالب کہا ہے کہ وہ تمام شاعروں پر غالب آ گئے ہیں، لیکن آپ نے اس بیچ میں اور پرویز شاہدی سے میں متاثر ہوں، خاص کے بے چہرگی جو ان کی نظم ہے، تو اردو میں فیض احمد فیض، شمس الرحمان فاروقی صاحب اللہ مغفرت کرے ان کو، وہ تو کہتے تھے بہت معمولی شاعر ہیں، تو لیکن یہ کہ ان سب شعراء کو پڑھا ہے اور پسند کیا ہے۔ اور انگریزی میں میں دراصل رومانٹک پوئٹس جو تھے، شیلی، کیٹس، ورڈس ورتھ خاص کر کے بہت پڑھا میں نے انہیں، اور شیکسپیئر تو خیر نہ پڑھیں تو انگریزی ہی نامکمل ہے، اور مسلسل پڑھتا رہا میں پوئٹری، اور پوئٹری سے بڑا شغف رہا مجھے، میں لکھتا بھی رہا، تو اب جب اسکول میں تھا تب سے لکھ رہا تھا، میں تھا چھوٹا، اور اب سب کو ایجوکیشن تھا، لڑکیاں بھی تھی لڑکے بھی تھے، پڑھتے تھے، تو میں اس وقت سے بھی ٹو آئیز اگیز آئی لاسٹ مائی بریتھ کہتا تھا، وہ لکھنا شروع کیا تھا۔ اس پر ذرا سا ٹیچر نے سرزنش بھی کی تھی، اسکول میں بیٹھے بیٹھے میں نے ڈیسک پر لکھ دیا تھا، بغل میں لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں شاید 5th 6th کلاس میں تھا، تو میں نے اب بھول بھی گیا، میں لکھا تھا ٹو آئیز اگیز آئی لاسٹ مائی بریتھ، تو اس کی وجہ سے مجھے ذرا سا اسٹک وغیرہ، جو رومن کیتھولک اسکول تھا تو اس میں کم ہیا کر کے what are you saying، اس کے بعد جو ہے انہوں نے سرزنش بھی کی تھی، خیر وہ سب ہوا، تو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، اور میں کیا کرتا تھا کہ میرے کمرے میں لمبا آئینہ لگا رہتا تھا، اور میں آئینے کے سامنے اشعار پڑھتا رہتا تھا پروننسیشنز کے لیے، اور خاص کر انگلش سے مجھے بڑا وہ تھا، میں نے کہیں پر کہا بھی تھا کہ انگلش میری پہلی محبت تھی اور آج تک کی شریک حیات ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ تو انگریزی میں کہتا رہا، پڑھتا رہا اور لکھتا بھی رہا، اور اس زمانے میں ڈر کے پبلش نہیں کراتا تھا کہ پتہ نہیں کیا، لیکن اب ہمت ہوئی تو کچھ پبلش کیا ہے، کچھ میساچوسیٹس یونیورسٹی وغیرہ میں بھی بھیج دیا ہے، اور انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو بہرحال انگریزی میں کہتا رہا یہ سب۔ ابھی W.H. آرڈن، لوئی میکنیس، اسٹیفن اسپینڈر، یہ سب پوئٹس ہیں جو کہ بہت متاثر کیا ان لوگوں نے۔ تو اسٹیفن اسپینڈرز پر آپ کا پی ایچ ڈی بھی ہے نا؟ تو یہ کس طرز کے شاعر ہیں؟ مطلب رومانیت ہیں یا کچھ ماڈرن ہیں؟ ہوا یہ کہ 1930 کی دہائی میں پورے یورپ میں اور خاص کے انگلینڈ میں کمیونزم کا سمجھیے جوش چڑھ گیا تھا، اور جوش ابلا ہوا تھا، شعراء سب وہ کہتے تھے فیبین سوشلزم کہتے تھے اس کو، اب سب اسی طرف چلے گئے تھے۔ اب جب اسپین میں کمیونزم کا ننگا ناچ ہوا اور اتنے قتل عام اور یہ دہشت ہوئی، تو سب واپس سے لے آئے، تو چنانچہ اس وقت کا فلسفر تھا جرمن فلسفر آرتھر کیسلر، تو اس نے کتاب لکھی تھی آرتھر کیسلر، تو اس نے کہا تھا کہ the God that failed on the battleground of Spain۔ تو اس کے بعد یہ سب واپس آ گئے کمیونزم سے، اور پھر لیریکل پوئمز کہنے لگے، کوئی مذہب کی طرف رجحان ہو گیا ان کا، تو وہ چینج ہوا ان کا، تو ان کی لیریسزم جو ہے نغمگی ان کے اشعار میں بہت، اور معنی خیزیت بھی تھی، اس حساب سے وہ پسند تھے۔ یہاں بھی میں یہی پوچھ رہا تھا، اور یہاں بھی ہمارا ایک کمنٹ بھی وہی آیا کہ آپ نے کہا کہ انگریزی جو ہے میری شریک حیات ہے، تو اردو سے محبت کیسے ہوگی پھر؟ اردو سے محبت دو وجہ ہوئی، کیونکہ آپ نے کہا ہے نا پہلی اور آخری ہے، تو ہمارے زبیر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پہلی محبت اور آخری شریک حیات یعنی آپ کی انگریزی ہے۔ تو اس بیچ میں ہمارے ساتھ سید عرفان نبی صاحب بھی جو ہمارے سری نگر سے ہیں وہ بھی جڑے ہیں، وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پیار بھرا سلام میرا قبول کیجئے۔ وسیم الرحمان صاحب کا سوال بھی ہم لیں گے، انہوں نے کہا کہ کچھ جدید شعراء پر بھی بات ہو۔ غالب کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، تو ہمارے نصرت علی خان قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر دور میں غالب شاعر ثابت ہو چکے ہیں۔ بہرحال
पसंद अपनी अपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फयाज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू है। इस बीच में सैयद आसिम साहब कह रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे अपने करम फरमा मोहतरम शबनम गोरखपुरी साहब की याद आ गई। वो भी अंग्रेजी और उर्दू और इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट थे, लेकिन उन्होंने भी कीट्स, शैले और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का मंजूम तर्जुमा किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी भी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच में चूंकि आपने इतने नाम गिनाए, और जाहिर सी बात है कि हम उर्दू वालों में अगर हम 3-4 शायर, कभी कभी हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े हर सदी का कोई बड़ा शायर दिखाएं, तो मीर अपनी सदी का एक शायर गिना जाता है, गालिब अपनी सदी का, और इकबाल अपनी सदी का। और आज जो सदी हम जी रहे हैं इसमें तो बेशुमार नाम हैं। जैसे हमारे यहाँ यानी मीर, गालिब और इकबाल, यानी 3 सदियां, 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के अगर हम शायर देखें, या 19वीं 20वीं शायर तक अगर हम आगे 20वीं सदी तक आ जाएं, यानी इकबाल को कहा जाता है ये 20वीं सदी का है, और 19वीं सदी का, फिर 18वीं सदी का मीर और गालिब है। तो इस बीच में शायरी अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसे बड़े नाम 3-4 अगर आपकी जुबान, एक तो शेक्सपियर के लिए आपने कहा कि उसको पढ़े बगैर तो यानी बात ही नहीं। 16वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी में बनियन थे, शेक्सपियर थे, स्पेंसर थे, माइकल ड्रेटन थे। तो इनकी शायरी जो होती थी उनमें रोमानियत ये होती थी कि ये नेचर को लेते थे और नेचर में रोमानियत तो वो दिखाते थे अपनी। और उसके बाद 17वीं सदी का सबसे बड़ा शायर जो हुआ वो जॉन डन था। 17वीं 18वीं सदी का जॉन डन, बिजी, उसने वो समझिए कि असनाम शिकन था। उसने उस जमाने में लिखा जहां मजहबी शायरी का वो रहता है, उसने कहा बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, व्हाई डोस्ट दाउ फ्रॉम विंडोज और फॉर कर्टन्स शाइन ऑन अस। लवर्स हैं, कमरे में हैं, ये अहमक सूरज जो है वो चमक चमक के परेशान कर रहा है। तो नेचर को बिल्कुल उसने कहा कि साहब इट इज सबसर्विएंट टू मैन। तो जॉन डन थे, डेनियल थे, ये 17वीं 18वीं सदी में पोप और ड्राइडन थे, बहुत बड़ा नाम। 19वीं सदी में फिर आ गया कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, रोमानी शायरी का दौर आ गया, और कीट्स, शेले, बारन थे उनके पहले। और जो विक्टोरियन एज कहते हैं 19th सेंचुरी का बाद में, उसमें ब्राउनिंग थे, टेनिसन, बड़ी लिरिकल पोएट्री थी, बहुत नगमगी थी उनमें। और 20वीं सदी के रूहनामा थे टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, और उसके बाद ऑडेन थे, लुई मैकनीस थे, उनके बाद के सब। बहुत ये इसलिए भी मैंने पूछा कि कम से कम जब हम उर्दू के शायरों की बात करते हैं तो 4-5 नाम हम गिनाते हैं, लेकिन आज यकीन जानिए जी खुश हुआ कि कम से कम हमने 20 नाम जो है अंग्रेजी वालों के भी सुने, और चाहे वो 16वीं सदी के हों, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं तक आप आ गए। और ये कुछ नाम मैं भी जल्दी जल्दी में इसलिए भी लिख पाया कि चलिए हम भी कभी कहेंगे कि हमने ये नाम सुने हैं। बहरहाल इतने शायरों का जो आपने जिक्र किया, चाहे वो जॉर्डन की हो, या कॉलरिज की बात की, टेनिसन की बात की, या टी.एस. एलियट की बात आपने की, इस बीच में मैं चाहूंगा कि आपसे भी ये जानूंगा क्या आपने इनका तराजिम जो है उर्दू तक, यानी इनकी जो सोच थी, इनकी जो फिक्र थी, जो इनका मैं कहूँगा कि मवाद था, जो इनकी शायरी थी, वो उर्दू के कालब में भी डाली है आपने, या डालने का कुछ सोचा है? जैसे उर्दू वालों को आपने अंग्रेजी से मुतारिफ करवाया, तो अंग्रेजी वाले भी अगर उर्दू में दाखिल हो जाएं तो ये भी एक गनीमत होगी। क्या इस तरह का कोई काम किया है? मैं कोशिश करने वाला हूँ। अभी मैंने इसको खोला नहीं है, लेकिन मैं 2 काम करने वाला हूँ, और मैंने चुन लिया है टेनिसन और ब्राउनिंग, विक्टोरियन पोइट्स का उर्दू में तर्जुमा, 4 विक्टोरियन पोइट्स को लिया है और उर्दू में मंजूम तर्जुमा करने वाला हूँ। दूसरा काम जो मैं करने वाला हूँ वो ये, इंशाअल्लाह वो काम शुरू कर दिया है कि जर्मन पोएट जो था गोटे की किताब थी ईस्ट वेस्ट दीवान। वो इस्लाम से बड़ा मुतासिर था, फारसी बहुत जानता था, और इकबाल की प्याम मशरिक, दोनों का तकाबली तज्जिया जो है मैं करने वाला हूँ अंग्रेजी में। वो बड़ा काम है, पता नहीं देखिए हो सकेगा कि नहीं।
اللہ کوشش کرے انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے. بے شک کہا تھا میں نے کہا تھا آپ نے نا کہ آپ سے پہلے کہا تھا کہ fools rush there where angels fear to tread. ہم لوگ دوڑ جاتے ہیں. اب دیکھیں پتہ نہیں کام ہوگا کہ اللہ کرا دے. دعا کی دیوانے ہی یہ کام کر پاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ صحرا نوردی دیوانوں کے ہی حصے میں آتی ہے. اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ آپ یہ تمام کام جو آپ نے سوچے ہیں سمجھے ہیں, اللہ اس کو پائے تکمیل تک جلد از جلد پہنچائے. اس بیچ میں وہی سلیوٹ یو سر. محمد عالم کہہ رہے ہیں, ہینا ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ واہ خوب, اور الطاف جمیل ندوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں کشمیر سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے برف کے پردے میں حسن سے مزین وادی کشمیر سے دونوں حضرات کو محبت بھرا سلام. بہت بہت شکریہ. اور اس بیچ میں اور بھی بہت سارے آپ کو سلام و دعا. ہینا ملک صاحبہ نے خصوصی پاکستان سے ہیں یہ, انہوں نے خصوصی سلام کہا ہے کہ پہنچایا جائے. بہرحال شکریہ. آپ نے اقبال کا بھی کچھ جو ہے ترجمہ کیا ہے, ان کی نظموں کا, میں وہ بھی جاننا چاہوں گا. کیا ہے میں نے, میں ابھی اور بھی کر رہا ہوں. یہ وہ دراصل ذوق و شوق کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس کا شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھی کیا تھا, لیکن جو کہ وہ منظوم نہیں تھا, میں منظوم کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے پہلے ابھی میں نے ہمالہ کا کیا اردو میں ترجمہ منظوم, اور شیکسپیئر پر جو لکھا اقبال نے اس کا بھی منظوم ترجمہ کیا ہے. اور میں اب یہ کہہ رہا ہوں, سوال اقبال کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ اقبال ہمارے شاعر ہیں. اب صوفیوں کو لے لیجئے, وہ کہتے ہیں اقبال ہمارا شاعر ہے. جماعت اسلامی والوں لے لیجئے, وہ کہتے ہیں اقبال ہمارا شاعر ہے. تو پاکستانیوں کے یہ وہ کہتے ہیں ہمارا شاعر ہے. ہندوستانیوں کے اس نے لکھا ہندوستان ہمارا, وہ ہمارا شاعر ہے. اقبال سب کا شاعر ہے. تو میں نے اقبال کی رومانٹک پوئٹری کو لیا ہے اور اس کا ایک رومانٹک پوئٹری کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں انگریزی میں. 10-12 میں نے چوک آؤٹ کیا ہے, بالکل رومانٹک پوئٹری ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں کچھ نہ کچھ تو مطلب نمونے کے طور پہ ہم انگریزی میں ہی سنیں. جو آپ نے ہمالہ کی ابھی بات کی, اے ہمالہ اے کشور, یہ اگر ہو جائے, یا کچھ اور شیکسپیئر کے حوالے سے آپ نے بات کی. ہمالہ تو بڑا لمبا ہے, وہ اس میں تو میں ہمالیہ کا تھوڑا سا سناتا ہوں, شیکسپیئر کا پورا سنا دیتا ہوں. ہمالہ کا جو شروع کا ہے وہ اگر یاد ہے لوگوں کو تو, اے ہمالہ اے فصیلے کشور ہندوستان, چومتا ہے جھک کے پیشانی کو تیرے آسماں. تو میں نے لکھا او ہمالیہ او فورٹریس آف سورن ہندوستان, heavens above doth bow down to kiss thy brow span. تو اس طرح سے میں نے کیا ہے اس کا. میں دراصل میں پوری نظم وہ سناتا ہوں ابھی شیکسپیئر پر جو لکھا ہے اقبال نے اردو میں. پہلے سن لیجئے کہ شفق صبح کو دریا کا خرام آئینہ, اور نغمہ شام کو خاموشی شام آئینہ, برگ گل آئینہ عارض زیبائے بہار, اور شاہد میں کے لیے حجلے جام آئینہ, اور حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن, دل انسان کو تیرا حسن کلام آئینہ. اے تیرے فکر فلک رس سے کمال ہستی, کیا تیری فطرت روشن تھی معال ہستی. تجھ کو جب دیدار طلب نے ڈھونڈا, تاب خورشید میں خورشید کو پنہاں دیکھا. چشم عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری, اور عالم کو تیری آنکھ نے اوریاں دیکھا. اور حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. تو میں نے اس کو غور سے سنیے, انگریزی میں کیا ہے پتہ نہیں, پسند آئے تو بس ذرا نوازی, بس چھوٹی سی کوشش تھی, غلطیاں تو ہوں گی, دیکھ لیجیے. منظوم کیا ہے میں نے 2 لائن کو لے کر کے, 2 مصروں کو لے کے, جی ملا کر کے. The meandering river mirrors the twilight of the morn, the silent evening echoes its quiet silvery song. The flushing petals flaunt the spring's fresh rosy cheeks. The ornate cellaret his wine to the enophile bespeaks. The heart is beauty's mirror, and beauty mirrors truth. Your beauteous words portray the heart of man forsooth. Your soaring thoughts personify perfection of existence.
Was it life's only purpose to bear your nature's brilliance? When the eye that yearned for you looked all over around, shrouded in its own radiance the gleaming sun it found, veiled remained your true self from the world's intent stare. Your eyes beheld the whole world naked, clear and bare. آخری so keenly nature loves to guard her secret square and dazing, she would know never again beget a soulmate so amazing. अब मैं जाहिर सी बात है कि उस आहंग पे, उस नगमगी पे और उस मैं कहूँगा कि जो क्रक्स था उस तक मैं ज़रूर पहुँचा हूँ, और यकीन जानिए मेरे नाजरीन भी ज़रूर खुश हुए होंगे। आप पे लाखों सलाम, इसमें कोई शक नहीं। हमारे नाजरीन कह रहे हैं कि सलामत रहें सर, ये बहुत खूबसूरत। और आपकी ज़ोकी के हवाले से जो बात है कि मर्ग अमवा आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो लोगों को आज ही से इंतज़ार है कि हम कब इसे देख पाएँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। इस बीच में अगर हम अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ते हुए, मैं चाहूँगा कि कुछ किताबें अगर आपके पास हों, अगर हों, क्योंकि मैं देखना चाहूँ ताकि हमारे नाजरीन भी, कहीं है कोई किताब इस वक्त? मैं बस अपनी अलमारी से निकाल के लाता हूँ, 1 मिनट का वक्फा दीजिए। जी, जब तक मैं अपने नाजरीन से बात करता हूँ। देखिए नाजरीन, बेशक हमारे जो आज के मेहमान हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीन जानिए इससे दिल बाग बाग होता है। इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है कि उर्दू लिटरेचर के अंदर इतनी गहराई है, इतनी डेप्थ है कि जब उसे दिल से पढ़ा जाए तो कुछ ना कुछ इंसान कहने का या कुछ करने का अज़म ज़रूर करता है। यही बात हमारे आज के मेहमान ने भी की है। सैयद सरवर हुसैन साहब ने इकबाल को पढ़ा, समझा, और उनकी जो आपने देखा है कि तर्जुमे किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमने भी गुजारिश की है कि जिस तरह ये उर्दू वालों को अंग्रेज़ी से मुतारिफ़ करा रहे हैं, तो हम इनसे यही उम्मीद रखेंगे कि बहुत जल्द जो है ये अंग्रेज़ी के कुछ शाहकार नमूने जो हैं वो उर्दू में लाएं। और रियाज तौहीदी साहब, बेशक इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और कलाम इकबाल का अंग्रेज़ी मंजूम तर्जुमा कर रहे हैं, खुशी हो रही है। सरवर साहब, इस बीच में हमारे डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीर का एक बेहतरीन नाम मैं कहूँगा, इस वक्त जो भी हमारे मैं कहूँगा कि नौजवानों की एक कबील है, उसके ये बहुत चहीते हैं, बहुत अच्छी तनकीदी नज़र है इनकी, तो ये भी बहुत खुश हुए हैं। बहुत तवील इनका एक मैसेज है, मैं इसलिए सरसरी डिस्प्ले कर रहा हूँ। बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि आपको सलाम के जो आपने मंजूम तर्जुमे किए हैं, और दौरान पीएचडी के मैं महसूस कर रहा था कि इस कलाम का मंजूम तर्जुमा कभी होगा। तो जाहिर सी बात है आपकी इन काविशों को, इन कोशिशों को लोग सराह रहे हैं। ग्रेट वर्क बीइंग डन बाय सैयद सरवर साहब, गॉड ब्लेस यू सर। बेशक हमारी दुआएं हैं। तो इस बीच में हम तर्जुमे की उस रिवायत की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा था कि थोड़ा तसल्ली होती है, हम खरीद नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन देख तो पाए उस किताब को। पहली किताब आई थी स्पेंडर पर, अंग्रेजी में मैंने लिखी थी, द आइडियोलॉजी एंड द पोएट्री ऑफ स्टीफन स्पेंडर, ये किताब आई थी। जी सर, आइडियोलॉजी एंड द पोएट्री ऑफ स्टीफन स्पेंडर, बिल्कुल। उसके बाद ये आई थी एशेस इन द फायर। सर सेंटर में, हाँ बस, वाह वाह वाह, एशेस इन द फायर, वाह, जिंदाबाद अब्दुल समद, एशेस इन द फायर अब्दुल समद की। बेशक। उसके बाद आई थी डेस्पेयरिंग वॉइसेस, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सिलेक्टेड उर्दू शॉर्ट स्टोरीज, बहुत खूबसूरत, वो आई थी। उसके बाद ये पेंगुइन ने छापा था, पार्टीज ने, द ईस्टर्न ब्रू, द ईस्टर्न ब्रू, वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। उसके बाद आई थी स्कैटर्ड लीव्स, अरे जिंदाबाद, द स्कैटर्ड लीव्स, वाह। और ये नेमलेस लेन्स, नेमलेस लाइन, वाह, एन एंथोलॉजी ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेटेड एंड एडिटेड बाय सैयद सरवर हुसैन, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत खूब। और नावल तो अभी है नहीं तो वो भी दिखा देता। कोई बात नहीं, अकरम नक्काश साहब हमारे साथ जुड़े और वो ग्रेट वर्क कर रहे हैं, माशाल्लाह, ग्रेट सर, यू आर
مطلب اب کیا کہیں, زندہ آباد, زندگی زندہ آباد. اور عاصم سعید صاحب کہتے ہیں کہ ایکسیلنٹ سرور بھائی, اٹس ناٹ سو ایزی ٹو ٹرانسلیٹ علامہ اقبال's poems in English. I find that the translation is very close to the original Urdu poetry. Commendable. بہت بہت شکریہ. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی غیر اردو, تو میں آپ کو نہیں کہوں گا, لیکن اس قدر میں ضرور کہوں گا کہ ہم اردو والے بھی آج اردو کے شعراء کو یا ادبا کو, یا وہی جیسے آپ نے شارٹ سٹوریز کا انتخاب کیا, پھر اس طرح سے اقبال کو پڑھا, اور اس بیچ میں اقبال کے ساتھ ساتھ آپ نے غالب کی بات کی, اور میر صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کہی ہے. میر پہ یقیناً جو ہے وہ کام نہیں ہوا ہے. یہ ہم سے بھی بہت سارے بزرگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ میر کو ازہر نو جو ہے پڑھا جائے, اس کے یعنی اس کے حوالے سے اتنی وہ باتیں نہیں ہو پائی ہیں جو ہونی چاہیے. بہرحال ریاض توحیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نائس سر, گریٹ ورک. میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ منظوم اور پھر نثر, یعنی کہ پروز ہو یا پوئٹری ہو, آپ دونوں پہ عبور رکھتے ہیں, دونوں پہ قدرت رکھتے ہیں, ترجمہ بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ترجمہ ایک بہترین, میں کہوں گا کہ عمل ہے, ایک ادب کو دوسرے ادب تک لانے کا, یا یوں کہوں کہ ایک زبان کو دوسری زبان میں ڈالنے کا. اس بیچ میں آپ کو کتنی آسانیاں اور کتنی دشواریاں محسوس ہوتی ہیں پروز سے, پروز کو کرنے میں اور پوئٹری کو پوئٹری سے کرنے میں, کیونکہ یہ ترجمے پر ہی ہم بات کر رہے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ ترجمے کی معنویت, اس کی اہمیت, اس کی افادیت کو ہم جان ہی رہے ہیں, وہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شعری جب آپ کسی صنف کا یا کسی ایک شاہکار کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں, تو وہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے, اور جب آپ کسی پروز کو لے کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ کیسا لگتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے, ادب کا ترجمہ ہی بڑا مشکل ہے, اور بہت وقت چاہتا ہے, بہت ذہن چاہتا ہے, بہت فکر چاہتا ہے, اور بہت اسٹڈی چاہتا ہے, بہت پڑھنا ہے اس پہ. اور غیر ادب کو تو جو بھی ہے نثر, آپ یہ نثر جو ہے وہ ادبی نثر ہے, تو اس میں استعارات ہوتے ہیں, معنویت ہوتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ میننگ بٹوین دا سینٹینسز ہیں, تو ان کو سمجھنا ہوتا. میں مشکل تو نظم شاعری کا ترجمہ کرنا مشکل 3 طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ جو شاعر لکھتا ہے, تو چاہے وہ آزادی شاعری کیوں نہ ہو, وہ اس کا اپنا ایک ترنم ہوتا ہے. آزاد شاعری کا بھی ایک ترنم ہے. تو اس ترنم کو, اس روح کو آپ لا پا رہے ہیں انگریزی میں کہ نہیں, کہ وہ بالکل جو نیریٹو ہو گیا ایک. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس روح کو لائیے, اس ترنم کو لائیے انگریزی میں. ظاہر سی بات ہے وہ ترنم اردو والا, وہ چاشنی اور وہ زبان کی نہیں, لیکن انگریزی کا اپنا بھی تو اصول ہے, اس کی اپنی بھی بیوٹی ہے, لینگویج کی اس کی اپنی بھی. تو اس میں اس کو آپ ترجمہ نہ کیجئے بلکہ منتقل کر دیجئے. تو وہ کرتے ہیں کہ نہیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ انگریزی میں شاعری میں استعارات میں, ابہام میں بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم کس طرح سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اب بقدر پیمانہ یہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اب دم نکل جائے آدمی کا کیسے کہیں گے؟ انگریزی میں تو دم نکلتا نہیں ہے, جان چلی جاتی ہے, دم نہیں نکلتا. لائف اسی لیے ابھی 2019 کی بات ہے سر, یہاں ورلڈ بک فیئر لگا ہوا تھا دلی میں, پرگتی میدان میں, اور وہاں جاوید اختر صاحب سے یہی سوال پوچھے گئے تھے ترجمے کے حوالے سے, اور میں بھی بالکل آگے ان کے بیٹھا ہوا نیچے. ہم نے بھی یہی ترجمے کو لے کے ہی سوالات جب کرنے شروع کیے, تو وہ منتقل, آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تو وہیں سے مجھے یاد آیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے ترجمہ یعنی ہم ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل تو کرتے ہیں, لیکن انہوں نے مثال یہ دی کہ جیسے ہم پرفیوم یعنی سینٹ, خوشبو, مشک, انہوں نے کہا کہ ہم ایک بوٹل سے نکال کے دوسری میں تو ڈالتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. یعنی وہ جو ایک زبان سے جب ہم دوسری زبان میں لاتے ہیں
تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں جو ہیں ہاتھ نہیں آ پاتی ہیں. اور اردو کے ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ووکیبلری بہت زیادہ ہے, بہت سارے الفاظ ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا پیار, محبت, عشق, وفا, خلوص, یہ ہم ایک کیٹیگری میں لائیں گے تو انگریزی میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ایک دو ہی لفظ ملتے ہیں. تو ایسی چیزیں جب آپ اردو کی انگریزی میں لاتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کتنا مشکل وہ یعنی دور ہوتا ہوگا کہ آپ وہ متبادل لفظ لا پائیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ متبادل لفظ تو نہیں ملتے ہیں, تو آپ کو فقرے لانے پڑتے ہیں. ٹھیک. یا کوئی پرووربیل, کوئی ایڈیومیٹک جو ہے وہ فریز لانا پڑتا ہے, وہ لے آئیں تو جو معنویت اس کی روح کو واضح کر, وہ روح کو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لٹرل ٹرانسلیشن ہو, لفظی ترجمہ نہیں ہو پائے, وہ ہوتا ہے وہ لفظی ترجمہ نہیں ہوگا. اس میں ایک صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ صاحب مشین ترجمہ, کہ مشین کا ترجمہ جو ہے وہ مشین ہی کرے گی, انسان نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ جو انسانی ذہن جس طرح سے, سرحان میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا, اب ٹک کیا چیز ہے؟ تو اب اس میں انگریزی میں آپ لائیں گے تو ٹک کیا کہیں گے؟ پیٹ, پٹ, وہ کچھ طرح کے ایک سلینگ کچھ لانا پڑے گا آپ کو. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ کرنے کے لیے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے, میرا خیال ہے, میرا بالکل ناچیز خیال ہے بالکل, میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ آپ کو شہپارے کو تو پڑھنا ہی ہے, آپ کو اس کے خالق کو بھی پڑھنا ہوگا. اب اقبال اے ہمالہ اے فصیلے کشور ہندوستان لکھ رہے تھے تو کیا فکر کر رہے تھے, جذبہ کیا تھا ان کا, کس نہج پر چاہ رہے تھے, اقبال کیا کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اتنی بیداری, اتنی آگاہی, ایک ترجمہ کرنا ورنہ نہ کریں ترجمہ, اتنی آگاہی بیداری ضرور ہونا چاہیے ادبی ترجمے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ پینیٹریٹ کریں, صرف ترجمہ نہ کریں, پینیٹریٹ کریں. تو میری یہ کوشش رہتی ہے, اللہ جانے اور قاری جانے, کہ میں ایک افسانے کو بھی لیتا ہوں. اب ایک اس کا ترجمہ کیا تو میں پہلے اس افسانہ نگار کو پڑھتا ہوں, پہلے ان کے بارے میں پورا بیک گراؤنڈ مجھے پس منظر مل جاتا ہے, پھر ان کے افسانے کو دیکھتا ہوں. تو پھر وہ لٹرل ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے, میرا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کرتا ہوں. تو اس میں ترجمہ ظاہر سی بات ہے, شاعری کا وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے, اشعار کا ترجمہ وہ چیز کھو دیتا ہے آدمی, کچھ تو کھو دیتا ہے, لیکن اس کی کچھ خوبصورتی آپ انگریزی میں لا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ذرا میوزیکل بنا دیجئے کچھ اور. آپ جیسے اقبال والا میں آپ کو بھیجوں گا تو دیکھیے گا کہ 2-3 ورڈ ہم نے نیکڈ, کلیئر اینڈ بیئر, اب انہوں نے اردو میں لکھا, اس کو میں نے جو اس کو بالکل چشم عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری, اور عالم کو تیری آنکھ نے اریاں دیکھا. اب اریاں دیکھا کو آپ نے نیکڈ لایا, واہ. اریاں کے مان لے ہم صرف سمجھ گئے نیکڈ, اقبال کا مطلب صرف وہ نہیں تھا. تو میں نے لکھا the eyes beheld the whole world naked, clear and bare. 3 لفظ لانے پڑے, naked, clear and bare. تو وہ میرا خیال نہ ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, غلطیاں ہوں گی تو ہمیں صحیح کر دیں, میرے محبان جو ہے سن رہے ہیں. تو سب سے اس بیچ میں بہت سارے مہمان ہمارے ساتھ جڑے بھی ہیں, میں کچھ کو لینا بھی چاہوں گا. میرے ساتھ یہاں کچھ آپ کے کرم فرما دوست پرویز شہریار صاحب ہیں, وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں, تحریک بقائے اردو کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. شازیہ چودھری صاحبہ ہیں, افروز خان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ, واقعی مشکل فن ہے. ممتاز حسین سید صاحب ہیں, سلیم بخاری صاحب ہیں, ہنا ملک صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہمارا سرمایہ ہیں. ریاض توحیدی صاحب, وسیم الرحمان صاحب, سلمہ صنم صاحبہ نے بھی ایک گزارش کی ہے, وہ بھی آپ تک میں پہنچاؤں گا. ترجمے پر ہی ہماری بات چل رہی تھی, تو کتنی طرح کے ہوتے ہیں, کیسے کیسے ہوتے ہیں. پھر آپ نے, ہم کہیں گے کہ جو ادبی ٹرانسلیشن ہے یعنی ادبی ترجمہ ہے, پھر آزاد ترجمہ, یہاں آزاد ترجمے کی بھی بات چلی ہے, کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ آزاد ترجمہ کیا ہوتا ہے. اور
ہم کہیں گے کہ ادبی کیا ہوتا ہے، پھر ترجمے کے اندر جمالیات کیسے زندہ رہیں گی، یہ تمام چیزیں رہیں گی. پھر بنیادی ایسی کون سی چیزیں جب ہم ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. لیکن اس بیچ میں ایک شخص جو ہمارے سامنے ہے وہ خود شاعر بھی ہے، تو میں چاہوں گا سر کہ آپ اپنی کچھ نظمیں ضرور سنائیں، اردو کی بھی اور انگریزی کی بھی. یہ فرمائش نہ صرف میری ہے، میرے ناظرین کی، اور بالخصوص سلمیٰ صنم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ ان کی نظمیں بھی سنی جائیں. اردو کی پہلے سن لیجئے. میں جی جی تو بہت میں مشاعروں میں جاتا تھا تو صاحب خمار بارہ بنکی کو بہت سنتا تھا، تو اسی طرز پہ ایک غزل کہہ دی ہم نے. اب دیکھیے وہ پسند آتی ہے کہ نہیں. نکال رہا ہوں میں. جی 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 ضرور نکالیں. واٹس ایپ سے. شکریہ محمد شاہ عالم صاحب، سید سلیم بخاری، وسیم الرحمان اور تمام ناظرین جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس بیچ میں ہمارے ساتھ ہمایوں سعید صاحب بھی جڑ چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے درمیان رہیں اور آپ کے حوالے سے میں ان سے بھی کچھ پوچھوں. کیا ہمیں ہمایوں صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی 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 شکریہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا چہرہ مبارک تھوڑا دکھائیں ضرور، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ بھی دیکھ پائیں. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ ان کے خیر خواہ، ان کے میں کہوں گا کہ باہی، ہم ان سے بھی ضرور بات کریں گے. لیکن ہمایوں صاحب جب تک وہ اپنی شاعری یا کچھ نظمیں یا غزلیں تلاش کر رہے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت شخص اور شاعر سید سرور حسین صاحب کیسے؟ اب ان کے سامنے یہ مت کہیے گا کہ یہ میرے سامنے ہے. میں چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے ناظرین ہیں، جب بھی ہمارا کوئی شاعر ہمارے سامنے ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں. انہوں نے جو اپنا ادبی سفر بتایا بہت ہی معیاری، بہت ہی خوبصورت. آپ بھی انشاءاللہ یہ گفتگو سن رہے ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں تھوڑا سا آپ بھی ایک چار چاند کی طرح 2 چاند اور بڑھا دیں. بھائی سرور بھیا ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور شروع سے ہی ان کا ادب سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. اور جب یہ گفتگو بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک زبردست چاشنی ہوتی ہے، خواہ کوئی بھی موضوع ہو. اور خیر علم اور ادب، ہم تو کہیں گے کہ علم، ادب اور فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ مکمل کر دیا ہے. اتنے اس طرح سے ان کی گفتگو بھی رہتی ہے، عام گفتگو بھی رہتی ہے، اور علمی گفتگو تو خیر آپ سن ہی رہے ہیں کہ کتنی زبردست ہے. اور ان کا اتنا کام رہا ہے، اور شروع سے ان کا انٹرسٹ رہا ہے. اور ہمارے بڑے مامو جان اور مما جو ان کے والد اور چچا تھے، ان کے ساتھ ان کی گفتگو اتنی عظیم رہتی تھی، اور ان لوگوں کی صلاحیت اتنی زبردست تھی کہ شاید اردو، فارسی اور انگریزی تینوں میں مہارت حاصل تھی ان لوگوں کو. اور جس وقت بڑے مامو جان بولنے لگتے تھے تو وہ ایسا معلوم ہوتا تھا، اگر سامنے نہ ہو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی برٹش بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے. اور ان سے فارسی وغیرہ سیکھنے پال صاحب جو یہاں سنٹ زیویئر میں تھے، وہ بھی آتے پال جیکسن تھے، وہ ترجمہ کر رہے تھے مکتوبات 2 صدی کا فارسی میں، انگریزی میں. تو فارسی سیکھا تھا انہوں نے، آئے تھے ہمارے بڑے ابا کے پاس. تو یہ غزل آ گئی ہے. تو ضرور ہم غزل سننا چاہیں گے.
ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں اس انتظار میں بھی ہیں ماشاءاللہ نورانی فیس اور بہت ساری کچھ ارشاد ہو جائے، یہ بھی ہمارے ناظرین کہہ رہے ہیں. تو سرور صاحب جی کچھ سنا دیجئے. ہلکی پھلکی ہے، بس دیکھیے عرض کیا ہے کہ مطلب ہے ظلمت شب کا لطف جاری ہے، ان کی فرقت بھی کتنی پیاری ہے. کیا بات ہے. ظلمت شب کا لطف جاری ہے، ان کی فرقت بھی کتنی پیاری ہے. اے بہارو انہیں سلام کرو، ان کے دم سے بقا تمہاری ہے. آہ کرتا ہوں دل سنبھلتا ہے، اب تو غم سے ہی میری یاری ہے. روز و شب ٹوٹتا بکھرتا ہوں، ملکیت اب یہی ہماری ہے. ساز دل کے تناب ٹوٹ گئے، نغمگی اب بھی لب سے جاری ہے. اور ایک حقیقت گلوں کا کھلنا ہے، ایک حقیقت ضیا تمہاری ہے. کیا بات ہے. اور عرض کیا ہے کہ تم سے اے پے کرے سرود و سمن، تم سے اے پے کرے سرود و سمن، میرے خوابوں کی آب یاری ہے. اور پھر ایک حقیقت دنیا میں انسان جو روز شب و روز جسے جوجھتا ہے کہ پھر نیا دن امید کا جاگا، پھر نیا دن امید کا جاگا، پھر وہی شب کی ضرب کاری ہے. اور یہ جو انسان ہے عجب شے ہے، سوچتا ہے سمجھ سے آری ہے. چاہے کتنی کتاب حفظ کرو، عشق کا علم سب پہ بھاری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور مقطع عرض ہے سرور شوق دل کی بات سنو، سرور شوق دل کی بات سنو، دل سے ایما کی نگہداری ہے. ارے واہ، بہت خوب، بہت عمدہ. اور یقین جانیے ولی دکنی یاد آ گئے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اس سے زندگی کیوں نہ بھاری لگے. واہ، بہت ہی خوبصورت. اور میرے خوابوں کی آبیاری ہے. یہ یعنی سلام بھی آ رہے ہیں، اور یہ تمام جو ہے آپ کے اشعار جو ہیں پسند بھی کیے جا رہے ہیں. تو نظمیں بھی تو آپ نے خوب کہی ہیں، اور غزل بھی اگر ایک عدد اور ہو جائے تو کیا بات ہے. ایک خزاں رسیدہ حیات ایک میری نظم ہے جی. مسلسل نظم بھی کہی ہے، نظم بھی کہی ہے، وہ سن لیجئے. اس میں ہندی اور اردو کا جو ہے وہ ملا جلا بتایا. دیکھیے مشترکہ تہذیب کا جو گنگا جمنی تہذیب کے اثرات ہیں، اگر پسند آئے تو ذائقہ قسمت. میرا کوئی خاص دیکھیے کلیم نہیں ہے، میں بس محنت کرتا رہتا ہوں، کوئی خاص بہت اہم کام نہ کیا ہے، نہ کر رہا ہوں. آپ لوگ اس طرح سے نہ لیجئے گا، بس سن لیجئے کہ ایک محنت کش کیسے لکھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، بس یہی سنیے گا. زندہ باد. ندیاں سوکھی موسم سوکھے، جل کو ترسے پیار. کیا بات ہے. ندیاں سوکھی موسم سوکھے، جل کو ترسے پیار. قحط پڑا رشتوں ناتوں پر، تڑپ رہا سنسار. واہ. مرجھائے سب پھول چمن کے مل کر، مرجھائے سب پھول چمن کے جھلس گئی ہے بہار. واہ. مرجھائے سب پھول چمن کے جھلس گئی ہے بہار، اور خزاں نے تپتی دھوپ سے مل کر ستم کی ماری مار. واہ. خزاں نے تپتی دھوپ سے مل کر ستم کی ماری مار. خوشبو نغمے دھواں ہوئے، کیا طائر کیا اظہار. خوشبو نغمے دھواں ہوئے، کیا طائر کیا اظہار. آگ کی بارش مٹا گئی سب جیون کے آثار. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. قدر مروت صبر آشتی، قدر مروت صبر آشتی، دل جذبے آچار. دل جذبے آچار، آچار وچار ہندی کا. کیا بات ہے. قدر مروت صبر آشتی، دل جذبے آچار. ہجرت کر گئے نگر نگر سے، حیات کے سب معمار. واہ، کیا بات ہے. ماں کی عظمت حرمت کی ناقدری گھر بازار، اور باپ کی زندہ قدروں کو قسطوں میں کیا مسمار. والدین جب بوڑھے ہو گئے بے بس اور لاچار،
مسکن بن گئے دار ضعیفاں چھوٹ گیا گھر بار. پھر سے پڑھیا. مسکن بن گئے. واہ واہ. والدین جب بوڑھے ہو گئے بے بس اور لاچار, مسکن بن گئے دار ضعیفاں. اولڈ ہوم جو ہوتے ہیں, مسکن بن گئے دار ضعیفاں چھوٹ گیا گھر بار. اور ماں جائیوں نے ایک ہی زد میں ڈھا دی وہ دیوار. ماں جائیوں نے ایک ہی زد میں ڈھا دی وہ دیوار. صدیوں سے پل رہے تھے جس کی چھت کے نیچے پیار. شادی کے رشتوں سے روٹھے فرض اور اعتبار. شادی کے رشتوں سے روٹھے فرض اور اعتبار. خود غرضی کی بھیٹ چڑھ گئے کتنے گھر سنسار. لگتا ہے سرور جی اب اٹھو یہاں سے چلو گگن کے پار. سرور جی اب اٹھو یہاں سے چلو گگن کے پار. سونی ہو گئی خدا کی بستی دل بھٹکے بیزار. واہ کیا بات ہے. اور اس بیچ میں جتنے بھی الفاظ آپ نے ہندی کے لائے وہ یقین جانیے کہ بالکل اس جگہوں پہ جہاں جہاں بھی آپ نے ان کا استعمال کیا بالکل میں کہوں گا کہ بہترین ان کی نشست و برخاست تھی. وہ چاہے جل کا استعمال آپ نے کیا, سنسار کا استعمال کیا, جیون کا استعمال کیا, آچار کا استعمال کیا, گگن کا استعمال کیا. میں ساتھ ساتھ اس لیے بھی لکھتا گیا کہ میں دیکھوں گا کتنے الفاظ ہوں گے. بہرحال اتنی طویل ترین جو ہے آپ کی شعری کاوش اور کوشش میں 5 الفاظ مجھے مل پائے, بلکہ 6 بھی رکھ سکتے ہیں ہم, نگر رکھ سکتے ہیں. جل, سنسار, جیون, آچار, گگن. بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی خوبصورت. اور اس بیچ میں ہمارے ایک سید سلیم بخاری کہہ رہے ہیں کہ سب جیون کے آثار. تو بہرحال آپ نے 1 لکھا تو میں نے بھی 3-4 لکھ دیے بھائی. بہت ہی خوبصورت. آپ کے اس تصور کو, اس تصویر کشی کو لوگوں نے بہت سچے دل سے قبول کیا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب انگریزی کی بھی اگر کوئی ایک ہو جائے, چونکہ آپ انگریزی سے ہیں, بے شک مجھے شاید کم سمجھ آئے لیکن میرے ناظرین ضرور اس سے مستفید ہوں گے. اور اگر کچھ آپ بھی مدد کریں گے مجھے سمجھانے میں تو میں انگریزی میں پہلے تو قطعہ جو ہے وہ چھوٹا سا وہ سنا دیتا ہوں. ایک دو جیسے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان میں خوبیاں اور اچھائیاں جو ہیں وہ کیسے آئیں گی, کیسے آئیں گی. تو جیسے میں نے دکھایا ہے اس میں کہ صاحب جیسے پھولوں کے ساتھ, گلاب کے ساتھ اس کے کانٹے بھی ہوتے ہیں اور شراب کے ساتھ بھی پھول ہوتے ہیں, اسی طرح سے برائیوں کے ساتھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو بہت کیئر کے ساتھ اس کو ڈسرن کرنا ہے. تو اس کو شاعری میں کیسے پیش کیا ہے کہ ایز پرکلی تھارنز, پرکلی پرک کرتے ہیں جو کانٹے کی طرح, تھارنز ایز پرکلی تھارنز with roses sprout, sprout مطلب پھولنا پھلنا, as prickly thorns with roses sprout and rugged shrubs with fern, so does with virtue vice stems out, one needs with care discern. یہ وزڈم ہے. اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے, فیتھ کیا چیز ہوتی ہے, فیتھ کیا ہے. تو میں نے دکھایا کہ بھائی فیتھ تخم ہے, ایک بیج ہے. اب تم جیسے اس کو یہ کرو گے ویسا ہی ہوگا. یعنی سنو میری بات کو. Oh heed me faith is but a seed. Oh heed me faith is but a seed that sprouts within you as you feed and tend to grow it as a flower or a weed. Weed کے مطلب یہ کہ جھاڑی, جنگل, فلاور کیسے گرو کرتے ہو. ایک میری لمبی نظم ہے وہ چاند پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان بھی اگر چاند کی ان خصلتوں کو لے لے تو شاید وہ کچھ بہتر انسان بن جائے. تو میں نے کہا ہے کہ سڈنی کا شاید وہ ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, بٹ جس سے ہمارے فیض صاحب نے میرے خیال استفادہ کیا ہے, I dip my pen into my heart and I will write. تو اسی سے انہوں نے کہا تھا کہ ڈبو دی ہیں میں نے, ہے نا, انگلیاں, اور پھر میں لکھتا ہوں. بہرحال بہت اچھا. اب اس میں دیکھیے چاند اور سورج کا میں نے مقابلہ کیا ہے. اب میں ہلکے ہلکے پڑھوں گا, سمجھ لیجئے. The timeless moon is colorless. The timeless moon is colorless. Its soil is pale and gray.
The timeless moon is colorless, its soil is pale and gray, like unlit pavements in the night where life and light don't stray. The timeless moon is colorless, its soil is pale and gray, like unlit pavements in the night where life and light don't stray. Bulges, चांद में बहुत साहब bulges हैं, bumps हैं, बड़े वो हमवार जमीन नहीं है. So bulges, bumps and craters mar its surface all around, and patches, धब्बे भी हैं, and patches dark despoil its face. It to its gazers grief profound. अब जो गेज करने वाला है वो बड़ी सदमे में है बहुत के साथ, इतने धब्बे तो चांद में लगे हुए हैं, इतना बदमुआ नजर आ रहा है. और तीसरी भी क्या खराबी है कि अपनी उसकी रोशनी ही नहीं है, वो रोशनी दूसरों से लेता है. The moon shines not of its own light, its soil does never burn, its glow it takes from the golden sun, sending all to the earth in turn. और सब रोशनी दुनिया को भेज देता है. बेशक. अब देखिए अब क्या फर्क है, उसमें धब्बे भी हैं, उसमें चीज ऊपर खाबड़ जमीन भी है, पेल भी है, ग्रे भी है. पेल ग्रे अंग्रेजी में आता है सब उदासी, यास, मजबूरी, ये सबके सिंबोलिज्म इस तारे में आता है. ऐसा भी है, लेकिन बट क्वाइट अनलाइक द ब्लेजिंग सन. अब सन ब्लेजिंग सन है, which proudly flaunts its boon. The moon shines softly, coolly on, be it December or June. अब सूरज की बात यह है कि दिसंबर वगैरह में तो जरा अपने काबू में रहता है, जून जुलाई में ऐसा बहकता है, ऐसी तपिश और ऐसी तपिश की जला देता है. तो फ्लॉन्ट इट्स बून, यानी जो उसको कुदरत मिली है, कुदरत उससे फ्लॉन्ट करता है, कैसे दिखाता है, मुजाहरा करता है उसका. But quite unlike the blazing sun which proudly flaunts its boon, the moon shines softly, coolly on, be it December or June. एक तरह से चमकता है, बिल्कुल यकसुई के साथ. It tempers, soothes the sun's blind range. वो जो सूरज की अंधा जोश है उसका, जो जुनून है उसका, जो पागलपन है, तो उसको वो ठंडा करता है. It tempers, soothes the sun's blind range, and never boasts its brown. It uses that to mollify the sun's fierce, fiery frown. Frown ऐसे देख रहा है जैसे, तो वो उसको ठंडा कर देता है. The sun, अब मैं सूरज को कह रहा हूँ कि the sun is but a faithless friend. वाह, faithless friend. faith नहीं है, वो बादल से भी छुप जाएगा. The sun is but a faithless friend, too fickle to win our trust. Sometimes its beams are mighty hot, and often they are too cussed. लेकिन अब moon क्या है? The faithful moon. The faithful moon shines evenly. एक तरह से shine करता है. The faithful moon shines evenly all through its nightly course, till hidden by the floating cloud or the morning sun's brute force. The soft and silent moon में इतनी ताकत होती है कि ज्वार भाटों को ले आता है. खामोश है, सूरज की तरह वो भड़कीला नहीं है, गुस्सीला नहीं है, गुस्वर नहीं है, तैश नहीं है, लेकिन वो तूफान उठा सकता है, अपने अंदर इतनी सलाहियत रखता है. तो खामोश आदमी को उससे डरना चाहिए जरा. तो the soft and silent moon lets out the energy that raves and spins and rolls upon the shore the enormous ocean waves. अब मैं शायर जो है वो तमन्ना कर रहा है कि शायद इंसान भी वैसा ही हो जाए. वुड यानी मैं विश करता हूँ. Would that the human race possessed the moon's amazing ways, its calm, its beam of soothing love, its strength to bear the blaze, its strength to lift the ocean tides, to reach the towering heights, its feet to light the sailor's way on dark forsaken nights. क्या बात है, जिंदाबाद. यकीन जानिए कि यानी सर से पांव तक ये हम कहेंगे कि अज अव्वल ता आखिर इसके अंदर जो तजस्सुस रहा, आपने दोनों रुख इसके बताए हैं, और चाहे उसकी अच्छाई को लेके, चाहे उसकी खूबियों को लेके, या उसकी जो कमियां रहीं,
चांद सूरज सितारों की बात की तो मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आ गया कि जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, चांद अगर धरती पे उतरा देख कर डर जाओगे। तो जाहिर सी बात है, चांद की जहां हम खूबियां दूर से देखते हैं कि चांद बहुत सुहाना है, खूबसूरत है, लेकिन चांद को किस किस तरह से तशबीहात से जोड़ा गया है। चांद अगर धरती पे उतरा देख कर डर जाओगे, आपने उसकी पूरी वजाहत की कि उसके ऊपर जो धब्बे हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, या और 10-20 चीजें जो आपने गिनाई हैं, बहुत ही खूबसूरत शुरू से आखिर तक। और लिफ्ट द ओशन टाइड ऑसम फेथलेस फ्रेंड, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन जस्ट लाइक ब्रिटिश हुआ, तो बहुत अच्छा हमारे नाजरीन को ये लगा, और जाहिर सी बात है लगना भी चाहिए, इतना खूबसूरत कलाम था और पढ़ने वाला भी उतना ही माशाल्लाह खूबसूरत था। सरोसा मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि जो आर्ट है, यानी ट्रांसलेशन का आर्ट जो है, इसको जब हम मद्देनजर रखते हैं तर्जुमा करते वक्त, बहुत सारी चीजें आपने बता भी दी हैं, लेकिन जब हम लिंग्विस्टिक की तरफ आते हैं, यानी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सी चीजें यानी जैसे हमारे यहाँ उर्दू में है काफिया पैमाई जिसको हम कहते हैं, कि उसमें बहुत सारी लेकिन इंग्लिश में जब हम रिम्स की बात करते हैं उसके यानी वहाँ ड्रीम है तो ड्रीम के साथ क्या लगना है, ठीक है ना, यहाँ ख्वाब होगा, गुलाब आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, शबाब है, कबाब है, रबाब है। तो इस तरह से क्या ये सारी पाबंदियां जो हैं अंग्रेजी में भी अपनाई जा रही हैं या? जी, वो उस अंग्रेजी में यह है कि जो भी वर्ड्स हैं उनको सिलेबल में बांट दिया गया है जी, और 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल। अब जैसे मूड, MOOD, मूड का 1 सिलेबल है जी। अब जैसे मूड, अब जैसे नाइट, नाइट का 1 सिलेबल है, फोर्स का 1 सिलेबल है, लेकिन हिडन, हिडन का 2 सिलेबल है, हिड एन। तो हम ये देखते हैं कि वजन के एतबार से मिसरा उला जो है उसका वजन कितना है। तो मिसरे सानी में हम 1 सिलेबल फिट होगा इसमें, या 2 सिलेबल वाला लफ्ज फिट होगा, या 3 सिलेबल वाला लफ्ज फिट होगा। उसको उसके लिए शायर को या तर्जुमा निगार को उसका ख्याल होना चाहिए, यानी उसने अंग्रेजी शायरी पढ़ी हो और उनके वजन की पैमाइश को जानता हो। हम सिलेबल्स में काटते हैं, सिलेबल्स में उसको ये कर देते हैं, हम बाज़ाब्ते इसकी तालीम होती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा लगा। तख्ती जिसको उर्दू में तख्ती भी कहते हैं। जी हाँ, तख्ती कहते हैं। मिसरे उला में कितने सिलेबल हैं, उसमें मिसरे तानी में उतना ही सिलेबल होनी चाहिए। या फिर अंग्रेजी में ये कहते हैं कि मिसरे उला में 6 सिलेबल हैं, मिसरे तानी में जो है 4 हैं, तालित में होंगे 6, और फिर आखिर में भी 4 ही होंगे। इस तरह से ऐसे बहुत ज्यादा जो है हमारे उर्दू में तो उतना नहीं पनप पाई। एक सिंफ है जदीद दौर में, मैंने भी लिखने की कोशिश की है और बहुत सारे नाजरीन पसंद भी फरमा रहे हैं, हाइकू। तो इस हाइकू के जब हम 17 सिलेबल पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उसको लिखने का बड़ा मैं कहूँगा कि दिल से लिखने की कोशिश, आप तो सुनना चाहेंगे हम लोग। तो उसके बीच में भी वही कहा उन्होंने कि 5, 7, 5, और मैंने 2-4 जो है ऑक्सफोर्ड की जो हमारे डिक्शनरीज थी उनमें ब्रिटेनिका मेरे ख्याल में मुझे याद है, उसी डिक्शनरी से मैंने इस्तेफादा किया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। 2-3 उन्होंने ये लिखा था कि ये 17 सिलेबल्स हैं और इनको 5-7-5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उर्दू में बहुत कम लोगों ने यानी इसका मैं कहूँगा कि ख्याल रखा है और इस तरह से लिख भी पाए हैं। तो क्या कभी इस तरह की कुछ नई चीजों की आपने कुछ लिखने की कोशिश की? हाँ, मैंने अभी तक तो नहीं किया, अभी तर्जुमे में रहा, लेकिन अब कोशिश, मैंने अंग्रेजी में कुछ कई सिन्फ लाई, 5-6 नोट किया है मैंने, और उस पर मैं खुद लिख रहा हूँ। मेरी नई किताब इंशाल्लाह जब आएगी नज़मों की, उसका नाम रखा है मैंने, टाइटल है द मियांडरिंग म्यूज, भटकने वाला, मियांडरिंग म्यूज वाला शायर। तो वहाँ मैं इन सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। बहुत वो इंशाल्लाह जुलाई तक आ जाएगी, जुलाई अगस्त तक इंशाल्लाह। तो उसमें 5-6 सिंटियोन है और कई सिन्फ हैं। उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाइकू पर भी। देख, बड़ा मुश्किल है वो,
بہت مشکل ہے، وہ بہت محنت درکار ہے، اور پتہ نہیں دیکھیے ہو پائے گا کہ نہیں۔ نہیں، ضرور کوشش کیجیے گا۔ اور اس بیچ میں مجھے کچھ سوال بھی آئے ہیں، میں آپ تک پہنچاؤں کہ بنیادی اصولوں کی اگر بات کی جائے تو آزاد اور لفظی ترجمہ، یہ کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ہمارے ناظرین کو یعنی یہ جو ترجمے کے بنیادی اصول آپ بتا دیجئے، تاکہ بہت جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یعنی میٹر ہے، میٹیریل ہے، اور وہی جو کرکس ہے اس کی روح تک پہنچنے کے لیے بھی، کیونکہ جسم سے انسان روح تک پہنچتا ہے، تو کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک ترجمے کو کامیابی کے ساتھ کر گزریں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تھیورسٹس ہیں، نظریات جو ترجمے کے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اب جیسے ایک مورخ تھا، برطانوی مورخ الیگزینڈر ٹائٹلر، اس نے کہا بھائی کہ کسی بھی ادبی متن کو آپ مستقل طور پر ترجمہ کرنے کے لیے بار بار پڑھیے اور اپنی ادراک اور افہام کے سہارے ترجمہ کیجیے، کسی تھیوری کی تقلید مت کیجیے۔ تو تھیوری ہیں، بہت سی تھیوریز ہیں ترجمے کی، اب جیسے کولیٹرل تھیوریز ہیں، اب جیسے وہ ورڈ ٹو ورڈ وربل تھیوری ہے کہ صاحب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دیا۔ اس کے بعد ہیں کہ صرف وہ ایک تھیوری ہے کہ صاحب وہ صرف افہام کے جو سمجھا آپ نے وہ ترجمہ کر دیا۔ تو میں اس سب کے خلاف ہوں۔ ایک ترجمے میں آپ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک افسانہ لے لیجئے یا ایک ناول لے لیجئے، تو اس میں آپ کو وربل لفظی ترجمے کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو ابہام اور استعارے کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو اس کا مفہومی ترجمہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو کہاں کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب جہاں سیدھے جملے آ رہے ہیں، اب اردو میں بھی انگریزی میں بھی یہ برابر مشکل ہوتی ہے کہ جہاں سیدھا ایک کلوز کا جملہ آ رہا ہے وہاں آپ سیدھا ترجمہ کر دے سکتے ہیں، لیکن ایک جملے میں کئی جملے ملے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کو ساخت کو دیکھنا ہوگا کہ ساخت کیا بتا رہی ہے۔ تو ساخت کے حساب سے اب ان جملوں میں 3-4 کلوز ملے ہوئے ہیں تو ایک پرنسپل کلوز ہوگا، ایک ہو سکتا ہے کہ وہ پرنسپل کلوز کا آدھا حصہ شروع میں ہو، آدھا حصہ بعد میں ہو، اور بیچ میں سارے سبارڈینیٹ کلوزز ہوں۔ تو آپ کو ان کو ملا کے دیکھنا ہوگا اور پھر باضابطے اس کو ایک رف ورک کرنا ہوگا کہ صاحب کیسے اس کو ایسا کریں کہ یہ نہ لگے اب بالکل ویسا ہی کر دیں گے ترجمہ تو بڑا خراب ترجمہ ہوگا، بالکل لگتا ہے کہ صاحب اسے بیٹھ کے لفظی ترجمہ کر دیا۔ تو اس کو اپنے حساب سے سوچ کر کے اور کلوز کے حساب اس میں بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم ترجمہ تبھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اردو کا انگریزی میں کیا، تو ہم انگریزی کے افسانے اور ناول بہت پڑھ لیا ہے ہم نے، تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ صاحب یہ بھی سینٹنس کا اسٹائل ہے، اسلوب ہے۔ اسلوبیات پر خوب بہت دھیان دینا ہے کہ کیا اسلوب ہے، اب مکالمے کا اسلوب ہو رہا ہے کہ نیریٹو کا اسلوب ہو رہا ہے، کہاں پر کہ سوالیہ ہے کہ کہیں پر استعارے کسے کام ہوا ہے، تو اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہوگا۔ اور اگر انگریزی سے اردو میں کر رہے ہیں تو اردو کا کافی پڑھنا ہوگا کہ اردو میں کیسے اس کو کہتے ہیں۔ بے شک۔ تو ایک ترجمے میں کئی رنگ آپ کو ملیں گے، اس میں آپ لفظی ترجمہ بھی کریں چھوٹے جملوں کا، بڑے جملوں کو ذرا آپ دیکھ لیں کہ بڑے جملوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے کیا، اس کو انگریزی میں ترجمہ کریں، اور اس کے بعد جو سبارڈینیٹ ہیں، جو دوسری باتیں ہیں وہ لکھیں اس میں۔ تو ترجمہ اس طرح سے کریں کہ بالکل اتارا ہوا نہ لگے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ترجمہ نہ کریں بلکہ منتقل کر دیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگی تو بالکل وہی حالت نہیں رہے گی۔ حالت میں چونکہ ماحول ہوتا ہے، دیکھیے ہر ادبی شہپارہ جو ہے وہ اپنا ماحول بناتا ہے، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو، وہ ماحول رہتا ہے۔ آپ اس کو اس ماحول سے اٹھا رہے ہیں تو اس کے پہلے ضروری ہے کہ آپ اگر انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر انگریزی کا ماحول ایک کریٹ کیجیے، اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو کا ماحول ایک کیسے ماحول کریٹ کریں، آپ سوچیے اسی طرح سے، فکر آپ کی وہی ہو جائے۔ اس کے بعد اس زبان کے جو تقاضے ہیں وہ اس میں لائیے، تقاضوں کی بھی منتقلی کیجیے، ماحول کو بھی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ
یہ پریکٹس کی چیز ہے، بار بار کرتے رہیں گے اور پڑھتے بہت رہیں. میرا اپنا خیال یہی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں پڑھتا بہت ہوں. ظاہر سی بات ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یہ ہم نے کہیں پڑھا تھا تو ظاہر سی بات ہے. اور کچھ کام تو کیا نہیں، اب جو جی کتاب پڑھتا گیا، میں تو پڑھتا بہت ہوں، تو اس کی وجہ سے اللہ کے کرم سے مجھے ایک احساس سا ہو جاتا ہے کہ اب وہ تو قارئین پر ہے کہ صاحب پسند آئے نہ آئے ان کی، تو یہ ضروری ہے ساری چیز کو. یعنی آپ نے پریکٹس کو ہی بنیاد بنایا کہ انسان کو بہت زیادہ ریاضی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، اور ہم نے وہی میں نے کہا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اس کے بیچ میں بہت ساری باتیں میں کہوں گا کہ آپ نے ایک سنجیدگی کے ساتھ ایک سنجیدہ موضوع پہ بات کی، بڑی معیاری اور علمی ادبی گفتگو بھی ہو رہی ہے، ہمارے ناظرین بھی سماعت کر رہے ہیں. اس دوران آپ نے وہ جو بٹوین دا لائنز والی بات کہی تھی، یعنی جب ہم پوسٹ ماڈرن ایرا کو پڑھتے ہیں تو وہاں انٹرٹیکچوالٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ دیکھا جائے کہ اس کے بیچ میں کیا ہے. وہیں ہمیں کہیں کہیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ میننگ از ان فلکس، یعنی یہ بہتے ہوئے دریا کی طرح جو یعنی آج ہم کسی ایک کو ایک ہی میننگ میں نہیں لے پا رہے ہیں. یعنی لال کا مطلب بس صرف وہ خطرہ نہیں ہے، گرین کا مطلب گو نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال اس بیچ میں پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب ہیں ہمارے علی گڑھ سے، انہوں نے بھی سٹائلسٹک اسلوب، یعنی وہ جو آپ نے اسلوب کی ابھی باتیں کی ہیں، آپ نے بہت اچھا کہا کہ پہلے اس کو بھی پڑھا جائے کہ جو وہ لکھنے والا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اسلوب کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس شخص کو بھی پڑھو تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا اسلوب کیسا ہے، اس کا کہنے کا سوچنے کا نظریہ کیسا ہے. تو بہت اچھی وضاحت آپ نے کی ہے. میرے بہت سے ناظرین جو ہیں اس کو سمجھ بھی پائے ہوں گے کہ کسی بھی فن پارے کا ترجمہ کرنے کے لیے، شاہ پارے کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کا جو تخلیق کار ہے اس کو بھی پڑھا جائے، اس کے حالات کو دیکھا جائے، اس کے ماحول کو دیکھا جائے، کس بنیادوں پر وہ فن پارہ جو ہے وجود میں آیا ہے. بہرحال بہت ہی اچھا اور سنجیدہ جو ماحول بنا رہا، بہت ہی کارآمد گفتگو بھی رہی. ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے ریاضی کی اشد ضرورت ہے. بے شک حبیب مرشد خان صاحب کہہ رہے ہیں، سید سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں، زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، تمام لوگوں نے یہ جو آپ کی علمی ادبی گفتگو ہوئی ہے بہت ہی خوبصورتی سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو انگریزی کے مفکرین ہیں یا شاعر ہیں یا جو بھی آپ نے اثاثہ انگریزی کا اردو میں لانے کا عہد کیا ہے یا کچھ کہیں گے کہ ذہن بنایا ہے، وہ ذہن سازی جو ہے اللہ کرے جلد پائے تکمیل تک پہنچے. اور ہمیں ضرور یاد رکھیے گا تحریک بقائے اردو بھی اگر اس میں معاون ہو پائے یا ہم تک اگر وہ مواد پہنچے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کو کسی نہ کسی صورت میں پبلش کروانے کے حق میں رہیں گے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اردو والوں کا جو ہے دوسری زبانوں تک تو جا رہا ہے لیکن دوسری زبانوں کا اردو میں بہت کم آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اردو کے ہیں وہ دوسری زبانوں کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اور اگر دوسری زبانوں والے اردو میں کوئی چیزیں لے آئے، جیسے آپ نے یہاں بہت سی چیزیں کہی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم دوسرے جو زبانوں کا ادب ہے اس کو سمجھ پائیں گے. یہاں ترقی پسندی آئی تو بہت دیر بعد آئی، یہاں ماڈرنزم آیا، جدیدیت کا دورہ رہا، بہت دیر بعد آیا. پوسٹ ماڈرن ایرا کی بات کی گئی، آئے گئے، یعنی انگریزی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، اور وہ کب ہو گیا ہمیں یعنی تب پتہ چلتا ہے جب ایک تحریک ہم سے بھی نکل گئی ہوتی ہے. تو بہرحال میں نے ترجمے پر لکھا تھا ایک مقالہ بہت پہلے، تو اس کے کچھ 2-4 سینٹنسز اگر وقت ہے تو میں کہہ دینا چاہوں. میرے پاس تو بہت وقت ہے، میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں. میں نے لکھا تھا کہ وہ پڑھ رہا ہوں، میں نے لکھا تھا وہ چھپنے جا رہا ہے کہ کسی زبان کا امتیازی کردار اس کی غیر منتقلی صلاحیت ہے. واہ واہ، غیر منتقلی صلاحیت ہے. ہر کہانی پر خاطر خواہ وقت اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں کہانیوں کو بار بار پڑھنا ان کے تخلیق کاروں کے ذہنوں کو سمجھنا شامل ہے تاکہ ان کے پیغام کو صحیح طور پر پیش کیا جائے. ماخذ ادب کی زبان کے لب و لہجے سے ہر ممکن حد تک واقف اور آگاہ رہنے، اور انگریزی زبان میں اس کے لسانی ذائقے، میں نے یہ استعمال کیا تھا، وہ کہیں نہیں پایا میں نے وہ استعمال، لسانی ذائقے کو منتقل کرنا
منتقل کرنے کی ایماندارانہ کوشش کرنا چاہیے. کسی ادب پارے کا ترجمہ عملی طور پر اس کے الفاظ، اس کی ماحولیاتی طاقت، ان کی ثقافتی خصوصیات، محاورات اور ان کے منفرد استعمال میں ان میں پوشیدہ اشارات، خیالات، انداز اور ان کی عجیب و غریب لسانی حیثیت کو کسی ایسی مطلوبہ زبان میں تبدیل کرنا جو ثقافتی اور جغرافیائی طور پر اس سے بالکل مختلف ہے، کبھی بھی آسان کام نہیں رہا. ترجمے کا عمل بہرحال سخت مشاقی کا عمل ہے. ترجمے کے راستوں میں واضح مشکلات ہیں، لیکن آخر میں نے لکھا تھا کہ میں زبان کی لامحدود امکانات پر خیالات اور نظریات کے اظہار کے مختلف اور منفرد اسلوب پر خاص توجہ دینے کے حق میں ہوں. ہر زبان کے لامحدود امکانات ہوتے ہیں. اب جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کے لامحدود امکانات سے میں واقف ہوں کہ نہیں. اور مترجم کو متن کی روح رواں کو سمجھنے کا شعور رکھنا ضروری ہے، جو الفاظ اور ان کی معانی کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. واہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ. اس بیچ میں بہت کچھ دیکھ پا رہا تھا. بہرحال یہ سب کچھ تو میں نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کیونکہ ہائیکو کی بات چلی تھی تو بہت سارے میں نے کہے انشاءاللہ کبھی سناؤں گا، لیکن ایک دو میں اس لیے سناؤں گا. ہاں، بہت ساری گفتگو آپ کے حوالے سے رکھی گئی ہے. حمد الہی کر، حمد الہی کر، حد سے بڑھ کر اے ناداں اپنا دامن بھر. حمد الہی کر، حد سے بڑھ کر اے ناداں اپنا دامن بھر. اور یہ ہو گیا حمدیہ. اب نعتیہ میں سنانا چاہوں گا کہ اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان یا اللہ کے فرمان ہم تک پہنچانے والے تجھ پہ ہم قربان. اللہ کے فرمان ہم تک پہنچانے والے تجھ پہ ہم قربان. اور روایتی انداز کا کہ دیکھیے کہ کس کو ہے انکار، کس کو ہے انکار پتھر کی آگوش میں گل، نہیں یہ الگ سے ہے. ہاں، کس کو ہے انکار پتھر کی عشق صادق میں عارف پھول بنے انگار. کس کو ہے انکار عشق صادق میں عارف پھول بنے انگار. تو اسی طرح سے کوششیں کی ہیں بہت سارے. جب کبھی انشاءاللہ موقع پھر ملے گا ضرور باتیں کریں گے. میں آخری سوال آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے اردو کے ناظرین ہیں، سامعین ہیں یا اسکالرز ہیں، نہ صرف اردو کے بلکہ انگریزی والوں کے لیے بھی ادب کے ساتھ جڑے رہنا اور ادب کی خاطر خواہ جو ہے ہم یعنی کچھ اضافہ کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی خاص پیغام، اور بالخصوص اردو والوں کے لیے، چاہے آپ انگریزی ادب پڑھاتے رہے، انگریزی کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن آپ کی زبانی ہم نے اردو کے حوالے سے اتنی اچھی باتیں سنی ہیں. ایک زندگی کا تجربہ ہے اور 40 سال آپ نے درس و تدریس کے ساتھ دیے ہیں، ابھی بھی آپ وابستہ ہیں. تمام تر یعنی جو ہم کہیں گے کہ ایک اسکالر کی درس اور تدریس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص اردو والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے، میں نے تو کہا تھا کہ انگریزی شریک حیات ہے، لیکن اردو جو ہے وہ میری نفس ہے، وہ میری نفس ہے، وہ رگ و پے میں دوڑ رہی ہے، اسے میں نکال نہیں سکتا. اور ہم اردو والوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اردو کی خدمت جیسے ہو سکے کریں. بہت پڑھیں اردو، بڑی پیاری زبان ہے. اس کے میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ساری زندگی انگریزی کو دے دی، لیکن جو چاشنی اس زبان میں ہے، یہ زبان جیسے بلاتی ہے اور اپنا لیتی ہے آپ کو، ویسے کوئی زبان دنیا کی شاید نہ اپنا سکے. تو اردو میں بڑی طاقت ہے. اردو کو جو نوجوان طبقہ ہے جو نہیں اپنائیے، اس کو دیکھیے اس میں کیا ہے، آئیے اس میں آپ کو محبت ملے گی، اس میں آپ کو خود سپردگی ملے گی. ان کے لفظ میں آپ کا ذہنی ارتقاء کریں گے ان کے الفاظ. اور مجھے یقین کیجئے کہ وہ زمانہ یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، 12 13 14 سال 15 سال کا تھا اور مشاعروں میں جایا کرتا تھا،
مشاعروں سے واپس آتا تھا تو یقین کیجئے ساری رات، یعنی اس وقت اتنا فہم نہیں تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی. وہ حفیظ جالندھری کو سنا میں نے، پٹنے میں آئے تھے وہ، اور سب کو، لیکن اب کیا سمجھیں ان کو. لیکن جس جو انداز تھا پڑھنے کا، جو تہذیب تھی، دیکھیے اردو کسی زبان کا صرف نام نہیں ہے، اردو ایک ثقافت کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک روح کا نام ہے، جو جسم میں اگر نہ رہے تو جسم جو ہے بے نور ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں. تو گھر لوٹتا تھا تو یقین کیجئے رات بھر سوتا نہیں تھا، وہ بازگشت آتی رہتی تھی ذہن میں. اردو ایسی زبان ہے، اردو کو آپ للہ اپنائیے، خدمت کیجئے. اور بڑے لوگوں کا تو ہم مقابلہ نہیں کرتے، خاک پا بھی نہیں ہے ان کی، لیکن بس کوشش کرتے رہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں. دیکھیے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیے، ہدیہ ملے گا اس کا انشاءاللہ. زندہ باد. بہت خوبصورت. اور آپ کا یہ جملہ یقیناً سب کے ذہنوں میں رہے گا کہ اردو ایک روح ہے، اور اپنے جسم کو جو ہے بیدار رکھنے کے لیے، اس کو حرکی بنانے کے لیے، اس کو ہمیشہ پھرتیلا بنانے کے لیے، روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اردو ضرور پڑھیں، اردو ضرور بولیں. یہ تمام گفتگو جو ہے آپ کی آج میں کہوں گا کہ انتہائی پرمغز رہی. ضرور مجھ جیسے بے شمار ناظرین جو ہیں، سامعین جو ہیں، اسکالرز جو ہیں، وہ مستفید ہوئے ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ دعا ہم کرتے ہیں کہ یہاں میں یہی کہنے والا تھا سید سلیم بخاری صاحب کہ جب آپ انگریزی پڑھ رہے تھے تو برٹش والا ایک لہجہ، اور جب آپ اردو پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک خالص، یعنی ہمارے سلیم بخاری کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سند یافتہ ہے اردو میں. تو بہرحال یہ ہمارے ناظرین کو بہت اچھا لگا آپ کا پیغام. تو میں اسی پیغام سے اپنے ناظرین اور بالخصوص آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ نے بہت ہی خوبصورت یہاں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا، اپنی زندگی کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان سے ضرور ہمیں مستفید کیا، اور ہمارے ناظرین بھی خوش ہوئے. امید کرتے ہیں کہ ہم کبھی پھر انشاءاللہ جب ملیں گے کسی اور موضوع پہ بات ہوگی تو آپ ہمیں نا امید نہیں کریں گے. اور اسی امید پہ میں چاہوں گا کہ تمام ناظرین، سامعین اور بالخصوص اپنے جو ہمارے چیف پیٹرن ہیں، سرپرست ہیں، سید فاروق بخاری صاحب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس امید پہ کہ زندگی پھر اگر وفا کرے تو آپ کے وہ تمام خواب جو آپ نے سوچے ہیں وہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچیں. تو ناظرین، آج کی گفتگو، ہمیں آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. کل شام ہم پھر 5-6 بجے اپنے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان سید سرور حسین صاحب کو اجازت. خدا حافظ. شب بخیر. شب بخیر. بہت بہت شکریہ.